अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हो इस वक्त मेरे चैनल अरीशा नावल्स पे। आज ना मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। आपको याद है कुछ दिन पहले बल्कि कई वीडियोस में मैंने जिक्र किया है कि यहाँ पे एक ख़राब बाइक वाला गुजरता है, उसकी बाइक ख़राब है बेचारे की, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो आज मुझे पता चला उसकी बाइक ख़राब नहीं थी, उसने ना लंदन से मंगवाई है अपनी बाइक, और वो बाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वो शो ऑफ़ करने के लिए उसकी इतनी ज़्यादा ब्रेक्स वगैरह वो उसको लगाता है कि मतलब वो सबको पता चले कि उसके पास इतनी महंगी बाइक है। तो आज मुझे भाई ने बताया, मैंने कहा भाई इसकी बाइक देखो कितनी प्यारी है, वाइट कलर की, फुल जैसे धूम फिल्म में नहीं थी, अगर किसी ने देखी हुई हो तो वो वाली बाइक। तो मैंने कहा भाई देखो इसकी बाइक कितनी खूबसूरत है और ये ख़राब है, इसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ है। भाई कहते हैं ये ख़राब नहीं है बेटा, वो खुद अपनी बाइक से आवाज़ें निकालता है ताकि सबको पता चले कि उसके पास इतनी महंगी बाइक है। मैंने कहा हेलो, मैंने कहा अल्लाह करे ख़राब ही हो जाए असली में। तो भाई कहते हैं बददुआ नहीं देनी। लेकिन एक बात यार, आप ख़ुद बताओ मुझे कि हमारे घर के सामने पार हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि बहुत बड़ा है। तो इस बाइक की इतनी ज़्यादा आवाज़ है ना कि अगर कोई साउंड प्रूफ रूम हो तो उसके अंदर भी उसकी आवाज़ लाजमी जाएगी। यहाँ तक कि हमारे घर के सामने पार बहुत सारे लोगों को पता भी है कि पहाड़ है, तो वहाँ पहाड़ पे ना जहाँ तक ऊपर तक घर बने ना, तो कहते हैं कि वहाँ जब सड़क से आपके नीचे से कोई बाइक वगैरह गुजरती है तो हमें वहाँ तक आवाज़ आती है। तो अब खुद अंदाज़ा लगा लो कि वो बाइक हमें कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो अच्छा ना ख़राब हो जाए, लेकिन भाई ने कहा कि बददुआएं मत दो, कुछ नहीं होता। मैंने कहा फिर भाई कहते हैं तुम्हारी बददुआएं तो चुंटी को भी नहीं लगती। मैंने कहा चुंटी को मैंने दी भी नहीं है, मैंने दी इस बंदे को, अब देखते हैं कितने दिन में ख़राब होती है। तो फिर मैंने बददुआ वापस भी ले ली। मैंने कहा अल्लाह करे ना ही ख़राब हो, एवं मुझे गरीब पर इल्ज़ाम लग जाएगा। अच्छा है ना, किसी को बददुआएं नहीं देनी चाहिए। और वैसे भी अगर कोई आपके साथ बुरा भी करे तो वो मामला भी अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई कितना बुरा कर सकता है। मेन चीज़ इंसान हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। तो आज के एपिसोड के बारे में बात करूँ तो पहले तो आज की एपिसोड लॉन्ग है, लॉन्ग। अब आपको शॉर्ट लगे या लॉन्ग लगे, लेकिन लॉन्ग है। दूसरी, आज की एपिसोड छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा पाकीज़ा, एक्स्ट्रा वो क्या बोलते हैं उसको, वो अनरोमांटिक पर्सन्स, वो ज़रा साइड पे लग जाएं। आज की एपिसोड स्किप कर दें, क्योंकि आज के एपिसोड में सिवाय रोमांस की और कुछ नहीं है। तो फिर आप लोगों ने सुबह उठ के कहना कि अरीज इतना गंदा लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई यार निकल जाओ, आप लोगों के पढ़ने की एपिसोड नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जाने इश्कम किस्त नंबर 40, तहरीर अरीज शाह। वो इसके करीब से उठने लगा तो अचानक अनाइश की आंख खुल गई। इसके गिरबान को मुट्ठी में दबोचे वो मंदी मंदी आंखों से इसे देख रही थी। इसने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से इसका हाथ गिरबान से हटाया और इसकी कमर में डालकर वो लम्हे में इसे अपनी बाहों में उठा चुका था। इसके इस अमल पर वो बिना कुछ बोले एक बार फिर से इसके सीने में छुप गई थी। वो इसे कहाँ लेकर जा रहा था इसे अंदाज़ा नहीं था, बस वो इसके साथ था, इसके लिए इतना काफ़ी था। वो यूं ही आंखें बंद किए इसके सीने से सर टकाए पर सुकून थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यही इसका असल मुहाफ़िज़ है और इसकी पनाह में ही इसे सुकून मिलता है। वो इसे वॉशरूम में लेकर आया तो अब भी वो ऐसे ही इसकी बाहों में आंखें बंद किए हुए थी। मुकर्रश इसे यहाँ लेकर आया था, इस बात से वो अनजान नहीं थी। वो आहिस्ता से इसे ज़मीन पर खड़ा करता अपने सहारे से एक बार फिर से इसे अपने सीने से लगाते हुए शावर ऑन कर चुका था। वहाँ बेसमेंट में जिस जगह में वो पड़ी थी वो काफ़ी गंदी थी,
جس کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے تو گندے ہوئے ہی تھے، لیکن اس کے چہرے اور جسم پر بھی گندگی لگی ہوئی تھی۔ شاید وہ جگہ صاف نہیں کی جاتی تھی، وہاں لوگوں کا آنا جانا کم تھا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں کے قریب بہتا خون اب جم چکا تھا، جسے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے سب سے پہلے اس نے اس کا چہرہ صاف کیا تھا، اور چہرہ صاف کرنے کے بعد وہ اس کے بالوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ کتنی چاہ سے وہ اس کے بال کھول کر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اور کتنی بے دردی سے اس شخص نے اس کے بالوں کو چھوا۔ اس کے بازو سے پھٹے کپڑے کا حصہ الگ کرتے ہوئے اس نے اس کے بازو پر موجود انگلیوں کے نشان دیکھا۔ اس کے بازو پر نیل سے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے وہ بے ساختہ جھک کر اس کے بازو پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں انائش، آج سے میرے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف تمہیں چھو کر نہیں گزرے گی۔ بس مجھے ایک دفعہ معاف کر دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تمہاری تکلیف کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ وہ اپنی شرٹ کو جسم سے الگ کرتے ہوئے دور پھینک چکا تھا۔ اب وہ بے حد نرمی سے اسے اپنے سینے میں چھپا کر ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی ایک ایک کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ جس شخص کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، اس شخص نے آج اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ وہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے اس شخص سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اسے واپس بیڈ پر رکھتا ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سادہ لباس تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے لائٹ آف کر دی تھی، اور اس چیز کی وجہ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے چینج کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ بولی کچھ بھی نہیں تھی، جیسے وہ کچھ بولنا ہی نہیں چاہتی تھی، یا شاید وہ اپنے اس محافظ کو اپنے بہت قریب محسوس کرنا چاہتی تھی۔ لائٹ آف کرتے ہوئے وہ اس کے مزید نزدیک آتا اسے چینج کرنے کا کہنے والا تھا، جب اچانک وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ جذبات کی ایک لہر اس کے دل میں طوفان بن کر اٹھی تھی، اور وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ انائش کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ شخص ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور ہو۔ وہ بس خاموشی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے بدن پر محسوس کرتی رہی، اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس کر کے اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، جس پر اس کے کندھوں کو مضبوطی سے دبوچتے ہوئے وہ اس کے سینے میں چھپ گئی، اور اس کی طرف سے اس پیش قدمی کو محسوس کرتے وہ رکا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے بہکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مزید ان دوریوں کو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اسے خود میں بیچتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کی مہر لگاتا اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مکرش کے ہر عمل شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ ہر چیز بھلائے اسے اس کی باہوں میں قید ہوتی جا رہی تھی۔
اس وقت وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ماں باپ کا قاتل ہے یا اس کے خاندان والوں کو اس نے تباہ کر دیا ہے، وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت وہ فیضان ملک کے خوف سے بہت دور جانا چاہتی تھی، اور اس خوف سے اسے صرف یہ شخص آزاد کر سکتا تھا، اور وہ اسے بہت دور لے کر جا رہا تھا۔ وہ کسی نازک سی گڑیا کی طرح اس کی پناہوں میں چھپی اس کی شدتوں کو محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ رفتہ رفتہ اپنا آپ اس پر ظاہر کرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کن سوچوں میں اسے خود میں سمیٹ رہا تھا، جب کہ اس کی سرگوشی نما آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ کی باقی تینوں بیویوں کو برا تو نہیں لگے گا میرا آپ کے پاس آنا؟ اس کے سوال نے مقرر شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھیری تھی۔ جس کو برا لگے گا، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اسے، خود میں قید کرتے ہوئے وہ سرگوشی نما مگر سخت آواز میں بولا تھا، یا شاید اسے ہی اس کا انداز سخت لگا تھا، ورنہ وہ تو آج سراپائے عشق بنا اس پر بوند بوند برس رہا تھا۔ وہ اسے روک نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ اسے روکنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ آج سے وہ اس کے پاس رہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی، وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وقت نے اسے نہ جانے کیوں اس شخص کے اتنا قریب کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے اس کے پاس آئی تھی، اس کی باہوں میں اس کے بے حد قریب۔ تو پھر وہ کیوں اپنے جائز حق سے پیچھے ہٹتا؟ وہ تو اسے اس کے حقوق دے رہی تھی، وہ بھی اس پر اپنی مہر ثبت کر چکا تھا، اور وہ اس کی تھی، اور یہ بات آج وہ اپنے ہر عمل سے ظاہر کر رہا تھا۔ سوری گائز، ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے۔ لیٹس سٹارٹ۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس آیا، پار اسی کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس کے دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر تھی کہ دوسری طرف سے دروازہ کھل گیا، جسے وہ پوری شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پورے 3 منٹ 19 سیکنڈ لیٹ ہو مگر معاف کیا، ماننا پڑے گا تمہیں بیوی، آخر تم آ ہی گئی۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں تمہیں اگر اپنے دل کی بات بتاؤں تو اتنا بتاؤں گا کہ مجھے یقین تھا کہ تم نہیں آنے والی، لیکن پھر بھی تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ اس بات کی اتنی خوشی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ آج میرے خیالات ہار گئے، لیکن میرے جذبات جیت گئے۔ آخر میرے جذبات تمہیں کھینچ ہی لائے نا میرے پاس۔ زراور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے اچانک کی جانے والی حرکت پر وہ بوکھلاتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی، لیکن اس نے اسے دور ہونے نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کی مزاحمتیں عروج پر تھیں، جبکہ وہ اپنی منمانیوں پر اتر چکا تھا۔ اس کے ماتھے کے بعد وہ باری باری اس کے گالوں پر جا بجا بوسہ دیتا، اس کی نازک جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں، لیکن زراور کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ کیونکہ اپنی محبت کی داستان میں وہ مظلوم خود کو کہتا تھا، چھوڑے مجھے پلیز، خدا کے لیے، مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے اس لیے یہاں بلا رہے ہیں۔ وہ مزاحمت کرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کو خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر زراور کہکا لگا کر ہنسا۔ نو ڈارلنگ، اب اتنی بھی چھوٹی معصوم بچی نہیں ہو تم کہ تم اتنا نہ سمجھ سکو کہ میں نے تمہیں اتنی رات کو اپنے کمرے میں کیوں بلایا ہے۔ میں نے تمہیں یہاں تمہارا رونا دھونا دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا حق لینے کے لیے بلایا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ بات تم صبح ہی سمجھ گئی تھی۔ اگر نہ سمجھتی تو یہاں آنے میں اتنی دیر تو نہ لگاتی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنا مائنڈ بھی بالکل تیار کر کے آئی ہو، تو ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔
میں تمہارے سامنے دو راستے رکھ رہا ہوں، یا تو میں سب کے سامنے اپنا نکاح نامہ لے کر تمہیں سب کی رضامندی سے اپنے کمرے میں لے آتا ہوں، ورنہ ایسے ہی صحیح مجھے دونوں کنڈیشنز میں تم چاہیے، مجھے میری زندگی چاہیے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے میری زراور کس طرح سے دینا پسند کرو گی، ایسے یا پھر ویسے؟ وہ اس کے سامنے شرط رکھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اس کی شرائع رگ کو سہلاتے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ شاہ جی پلیز زرشے، اس وقت یہ سب کچھ، یہ رونا دھونا نہیں مجھ سے برداشت ہوتا، یا تو تم مجھے میری محبت سمیت قبول کر لو، ورنہ دو دن بچے ہیں تمہارے پاس، میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچا تھا نکاح کے بعد میں بالکل بے فکر ہو جاؤں گا، لیکن نکاح کے بعد میرے جذبات مجھے بے فکر نہیں ہونے دے رہے۔ پہلے کوئی راستہ نہیں تھا، سو صبر سے کام لے رہا تھا، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اب مجھے میری زندگی میں زرشے چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے بولا تھا، وہ اسے اس موڑ پر لے آئے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ شاہ جی میں نے کہا رونا دھونا بند کرو اور مجھے میرے سوال کا جواب دو، آج یا پھر 2 دن کے بعد؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ وہ اس کے 1 ہفتے کے وقت کو 2 دن میں بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے ہوئے وہ اس کے دل کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، لیکن اس وقت وہ مجبور تھا، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اس پر اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ آخر وہ آسانی سے اس کی محبت پر یقین کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس سے نکاح تک وہ کر چکا تھا، اسے اپنا تک بنا چکا تھا، وہ اس کے لیے ایسا کیا کرتا کہ وہ اس کی محبت پر اعتبار کر لیتی؟ اب اسے بس یہی ایک راستہ نظر آ رہا تھا، اس کے بعد تو اور کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ ویسے بھی وہ اسے اپنے اتنے قریب کر لینا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ اعتبار کی دیوار بھی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو یہاں سے، مجھ پر یقین نہیں ہے تمہیں تو چلی جاؤ یہاں سے، 2 دن کے بعد میں ویسے بھی تمہیں لے ہی آؤں گا، آنا تو تمہیں میری پناہوں میں ہی پڑے گا، لیکن یہ فیصلہ تمہیں آج ہی کرنا ہوگا کہ تم آسانی سے آنا چاہتی ہو یا پھر اپنے لیے خود مشکل راستہ چننا چاہتی ہو۔ وہ اسے جانے کی اجازت دیتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ زراور اس سے کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ چکی تھی، بلکہ وہ اس کی شرط کو صبح ہی سمجھ گئی تھی اور اس کے اپنے کمرے میں بلانے کا مقصد وہ صبح سمجھ گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو امتحانات اس کے لیے کھڑے ہوتے، اس کا مقابلہ وہ کیسے کرتی؟ وہ اپنے سے جڑے رشتوں کو اتنی بڑی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی، فیصلہ تو اسے کرنا ہی تھا، وہ ہر حال میں اسی کی تھی، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتا، اس کے لیے اس کا حصول بھی مشکل نہیں تھا، وہ جب چاہتا اسے حاصل کر سکتا تھا، وہ اس کے سامنے تھی، اسے حاصل کرنے کے لیے اسے اس کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ جبکہ زرشے کو اس کی ضد کے سامنے اپنے خاندان کی زندگیاں برباد ہوتی نظر آ رہی تھی، وہ اس شخص کی ضد کے سامنے ہار رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ رکی تھی، جبکہ وہ آئینے میں اس کا عکس دیکھتا ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ اس کے بیڈ روم کے بند دروازے میں یہ رات اس کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آ رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے ہر چیز بھلائے بیٹھا تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے وہ فوراً استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے نام کی مہر لگا چکا تھا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑے وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنی محبت کے لمس سے بھگو رہا تھا، اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اسے بیڈ پر لے کر آیا تھا اور اسے اپنا بنانے کے لیے بے قرار تھا۔
اس نے گھبراتے ہوئے اس سے فاصلہ بنانے کی کوشش کی تو وہ ایک لمحے میں اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ جذبات کا طوفان اسے بری طرح سے بہکا گیا تھا۔ جائز اور محرم رشتہ اسے سکون بخش رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کر کے دیکھ اسے کسی طرح کا کوئی دکھ یا گلٹ کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بڑے وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات کو جی رہا تھا۔ آج زراور شاہ اپنی خواہش کو پورا کرتا اس نازک سی لڑکی کو اپنا بنا چکا تھا۔ اس کی باہوں میں قید وہ خاموشی سے اس کے جذبات میں جلتے ہوئے اسے سکون دے گئی تھی۔ وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے سینے میں چھپی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور زراور شاہ زرشے سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کر رہا تھا۔ آخر کب تک وہ اس کی محبت پر ایمان نہ لاتی؟ نکاح کے 2 بول نے ہلچل تو اس کے اندر بھی مچا رکھی تھی، اور آج اس کی اس حسین رات نے ان دونوں کے جذبات کا احترام کیا تھا۔ لیکن وہ روشنی والا دن ان کی زندگی میں کیا امتحان لانے والا تھا، یہ کون جانتا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ میں ایک شارٹ سا ناول لکھ رہی ہوں جو کہ شارٹ ہے، ٹھیک ہے، شارٹ سا ناول ہے۔ تو میں ایک شارٹ ناول لکھ رہی ہوں جو کہ میں اسپیشل اپنے یوٹیوب ریڈرز کو دوں گی، تب جب میرا یہ چینل 10,000 وہ کا ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس کو جلدی جلدی 10,000 تک لے کر جانا ہے، تاکہ میں جو اپنا ناول ہے وہ کمپلیٹ ایک ہی بار آپ کو یوٹیوب پر دوں۔ تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ جلدی جلدی ہو جائے۔ اور باقی میرا جیسے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے میرے چینل کی مونیٹائز آف ہو گئی ہے، تو پلیز آپ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ کوئی حل نکل آئے، کیونکہ یوٹیوب ایک فرسٹ ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ارننگ بھی ہوتی ہے۔ تو میری ارننگ ہو رہی تھی اچھی خاصی، میرے کوئی تقریباً 67-80 پتہ نہیں کتنے ایسز بن گئے تھے۔ تو اچانک سے میری مونیٹائز ان لوگوں نے بند کر دیا۔ اب 1 مہینہ ہو چکا ہے، میں بنا مونیٹائز کے بھی ایپیسوڈ دے رہی ہوں، کیونکہ یہ تو وعدہ ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے۔ تو میری ارننگ تب ہوگی جب مونیٹائز آن ہوگی۔ تو اب نہ وہ ریویو میں چلا گیا ہے، تو آپ لوگ پلیز دعا کریں کہ وہ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر ریجیکٹ ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ دعا کریں کہ وہ ریجیکٹ نہ ہو بلکہ ایکسیپٹ ہو جائے، تاکہ میری ارننگ پھر سے سٹارٹ ہو جائے۔ پھر 100 ایس ہوں گے تو وہ میں نکلواؤں گی، کیونکہ یوٹیوب 100 ایس پورے ہونے کے بعد دے گی پیمنٹ۔ تو آپ لوگوں نے یہ دعا کرنی ہے میرے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو 10,000 کرو چینل کو میرے جلدی سے جلدی، تاکہ جو میں نے شارٹ ناول لکھا ہے، ابھی میں لکھ رہی ہوں، ابھی میں نے لکھا نہیں ہے، ابھی میں نے تقریباً میں کہہ سکتی ہوں کہ میں ہاف لکھ چکی ہوں، ہاں ہاف میں لکھ چکی ہوں۔ اور یہ کوئی ای بک نہیں ہے، یہ میرا یوٹیوب اسپیشل ناول ہے، جو کہ میں صرف اپنے یوٹیوب کے ریڈرز کو ایز اے گفٹ 10 کے لائکس پر دوں گی۔ تو آپ لوگوں نے بس جلدی جلدی اس کو 10,000 کرنا ہے، تاکہ میں بھی لکھ لوں اچر مطلب تب تک ہماری زبان میں اچر بولتے ہیں۔ تو ویسے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی زبان کون سی ہے۔ ابھی میں کسی دن لائیو آ کر نا آپ لوگوں کو بتاؤں گی میری زبان کے۔ کل مجھے پتہ چلا ہے کہ میری زبان میں پنجابی ورڈز نہیں ہیں، کیونکہ اس کو عریش کو لگتا تھا، عریش سلیم کو، کہ میں پنجابی سمجھ لیتی ہوں، کہ وہی مجھے سکھاتی تھی، تو مجھے آ جاتی تھی پنجابی۔ تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ میری زبان کو سمجھتی ہے، لیکن کل اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری یہ چائنیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو مجھے کل پتہ چلا کہ میری زبان چائنیز بھی ہے۔ تو اب جب میں لائف آؤں گی تب بولوں گی۔ ابھی میں جا رہی ہوں کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا، ویسے آج میں جلدی ایپیسوڈ دے دی، تو اسی لیے نا اتنی ساری باتیں کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ اور وہ بائک والے نے آج بھی ہمیں بہت تنگ کیا ہے۔ خیر واپس آ گیا۔ اس بندے کی زندگی بہت لمبی ہے، جیسے اس کو یاد کرو اس کے بائک کی آواز آ جاتی ہے۔ بندے کا تو نہیں پتہ، لیکن اس کے بائک کی زندگی بہت لمبی ہے۔ چلے اب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تو تب تک کے لیے دیں اجازت، اچھی کمنٹس کریں، زراور کو گالیاں دیں، مکرش کو پیار کریں۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ مجھے پکا یقین ہے زراور کو بہت گالیاں ملنے والی ہیں۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ بس کر جا، وہ تو چل گیا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔